अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैदर शिराज़ी साहब। आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। हैदर शिराज़ी साहब ने एक एक्सक्लूसिव खबर दी है और किस तरह काबीना की जो तश्कील है पीटीआई के अंदर, नए जो वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनके लिए किस किस्म की मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उनसे क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं। बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम जो कि साबका वज़ीर थे, काबीना का हिस्सा थे, वो किस तरह झूठ बोल रहे हैं, किस तरह इमरान खान के नाम पर सुहेल आफरीदी को गुमराह किया जा रहा है और सुहेल आफरीदी के लिए क्या मुश्किलात है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी कर लिया गया है। इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर अब अदालतों का रुख किया है सुहेल आफरीदी ने। सुहेल आफरीदी नौजवान वज़ीर आला हैं, उनके लिए क्या क्या मुश्किलात है और पीटीआई की नई काबीना कौन सी होगी, क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम की। तो शिराज़ी साहब बताइएगा, आपने एक बड़ी खबर ब्रेक की है कि बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम ने झूठ बोला है, गलत बयानी की गई है इमरान खान के नाम पर। ये क्या कहानी है? देखिए, ये अल्फाज जो आप अदा कर रहे हैं ना, बहुत शिद्दत से अल्फाज अदा कर रहे हैं। सियासत में आपने नहीं, माजरत के साथ जिस तरह आप झूठ, गलत बयानी, इस तरह यानी ये अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। ये सियासत में क्या होता है कि ओहदों को हासिल करने के लिए हर कोई कोशिश करता है। कोशिश और चीज़ होती है, आप किसी से मंसूब अगर बात करेंगे तो वो झूठ नहीं होगा। देखें, सियासत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। अब आपके दोस्तों को अगर ख़बर सुना दूं तो वो खुद डिसाइड करेंगे कि इसमें गलत क्या था, दुरुस्त क्या था। लेकिन हम जज बन के ये कह दें ये गलत, झूठा है, ये फ्रॉड है, ये जो खबर सामने आ रही है वो उसमें झूठ ही है। नहीं, आप अगर इमरान खान ने कोई बात नहीं की और मैं आपको कहूँ कि खान साहब ने कहा है कि ये कर दें, मुझे वजीर बना दें, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर झूठ है। अच्छा, आइए खबर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। हुआ ये कि इमरान खान से मुलाकात मुज़म्मिल असलम की हुई, बैरिस्टर सैफ की हुई और पीटीआई की मरकज़ी क़यादत से मेरी जिस वक्त गुफ्तगू हुई इनके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इन दोनों को काम जारी रखने का कहा है। खबरें आना शुरू हो गई। बिल्कुल। और इनके करीब हल्के जो हैं, करीबी हल्के, उन्होंने स्क्रीनों पे, मीडिया पे इधर उधर बताना शुरू कर दिया कि चीज़ें जारी रखने का हुक्म आ चुका है। अब पीटीआई के अंदर इमरान खान के किसी भी फैसले को चैलेंज करना या उसके खिलाफ जाना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और ऐसे वक्त में जिस वक्त मालूमात महदूद हों तो क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आती। ऐसे में जिस वक्त काबीना की तश्कील से पहला मरहला वज़ीर आला के इंतखाब का था, वो उसमें जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा और मरकज़ी क़यादत पेशावर में हमें नज़र आई, जिसमें शहराम तरक़ई हैं, जिसमें आतिफ खान हैं, जिसमें जुनैद अकबर ख़ुद हैं, जिसमें असद कैसर हैं, जिसमें मुतअद्दिद ये रहनुमा हैं। इन्होंने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए बहुत कोशिशें की, मेहनत की और सियासी खेल खेला, जो कि एक सियासी जमात को सियासत में करना चाहिए। एक मुस्बत अंदाज नज़र आया और पीटीआई मुत्तहिद भी नज़र आई। लेकिन पीटीआई के अंदर एक इस वक्त लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई ये है कि पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने भी खैबर पख्तूनख्वा की और इसके अलावा पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की अक्सरियत समेत मरकज़ी कायदीन ने, जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बैरिस्टर सैफ और मुज़म्मिल असलम चूँकि बाहर से हैं तो इनको काबीना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, मशीर नहीं बनाया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, वहाँ से माशी टीमें बनाई जा सकती हैं। वहाँ की इत्तलात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी ओहदेदारों के पास ये पोटेंशल है कि वो बतौर वज़ीर इत्तलात पार्टी का बयानिया लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। ये बयानिया था। इस दौरान मेरे सोर्स ये बता रहे हैं कि शकील खान ने सख्त रद्द अमल दिया कि किसी सूरत ऐसे अफराद को हम कबूल नहीं करेंगे। मुज़म्मिल असलम के हवाले से थोड़ा सा नरम गोशा है कि मुज़म्मिल असलम खामोश तबा आदमी हैं, वो काम से काम रखते हैं, चीज़ों को गैर ज़रूरी ख़राब नहीं करते। लेकिन बैरिस्टर सैफ को लेकर पार्टी की अक्सरियत से समझती है कि उन्होंने हमेशा वो ज़बान बोली जो इमरान खान की ज़बान नहीं थी, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान थी और पार्टी के बयानिए को इससे नुकसान पहुँचा। ये सोच इस वक्त तक़वियत पा रही है और वो ये सोच रहे हैं कि पहले जिस तरह बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू और अमाल ने या बयानात ने अली अमीन गंडापुर को नुकसान पहुंचाया, इस दफ़ा इस नौजवान वज़ीर आला को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये बात समझाने वाली थी कि हुआ क्या, ये चीज़ें हैं। खबर की इब्तिदा इससे आगे चलती है। माज़रत के साथ कि सर्दियाँ हैं, थोड़ी सी खांसी आ रही है। इसके बाद गला हुआ ये कि
گزشتہ شب جس وقت اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ ملاقات کے لیے اڈیالہ آئے تھے تو وہاں سے وہ کے پی ہاؤس پہنچے. اسی دوران اس کے پیچھے ایک عشائیہ ہوا ہے جس میں وزیر اعلیٰ تو نہیں شامل ہوئے لیکن اپوزیشن اتحاد کی جانب سے ایک عشائیہ دیا گیا جس میں محمود خان اچکزئی نے عشائیہ دیا، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر شریک ہوئے، اسد قیصر شریک ہوئے، علامہ ناصر عباس شریک ہوئے، جنید اکبر شریک ہوئے، عاطف خان شریک ہوئے، شہرام ترقی شریک ہوئے، اس کے علاوہ خونزادہ حسین یوسفزئی شریک ہوئے، متعدد مرکزی اور سینئر رہنما شریک ہوئے. جب یہ رہنما شریک ہوئے یہاں آج عشائیے میں تو اس دوران ایک نشست ہوئی سائڈ پر الگ سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، جس میں تیمور جگڑا بھی تھے، جس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے. سلمان اکرم راجہ نے ایک گفتگو کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور وہ بڑی حیران کن گفتگو تھی. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں اڈیالہ سے ملاقات کر کے پہنچ رہا ہوں اور میری بانی پی ٹی آئی سے آج گفتگو ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے بعد کے معاملات پہ، کابینہ کی تشکیل پہ اور بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم پہ. انہوں نے کہا کہ ساتھیوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی ہے سلمان صاحب، کیا فیصلہ خان صاحب نے کیا ہے، کیا بات کی ہے؟ باتیں تو بڑی ہوا میں چل رہی ہیں اور بڑے سنجیدہ لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے لوگوں نے. اور آپ کو پتہ ہے مزمل اسلم کا کچھ پاور کوریڈورز میں بھی اور دوسرا خاص کر معاشی چیز میں یہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ کراچی کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ بڑا تعلق ہے. تو اس وجہ سے مفادات ہوتے ہیں کہ خبریں اپنے ساتھی کو، اپنے تعلق والے کو عہدے پہ رکھنے کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اور یہ سیاست میں ہوتا ہے. بالکل. لیکن سلمان اکرم راجہ نے جو خبر دی وہ یہ کہ میں عمران خان سے جب میں نے بات کی اور عمران خان سے پوچھا کلیئر پوزیشن کے حوالے سے تو عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی کو کوئی احکامات نہیں دیے، بیرسٹر سیف کو اور مزمل اسلم کو کام جاری رکھنے یا ان کو نئی کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے مجھ سے منسوب کوئی بات درست نہیں ہے اور میں نے کوئی احکامات یا میں نے اپنی پارٹی کو کوئی ہدایات نہیں دی ہیں. اور میرے سورس یہ بتا رہے ہیں سلمان اکرم راجہ نے صرف وہاں بات نہیں کی، سہیل آفریدی سمیت پارٹی کی مرکزی قیادت کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے اگلا مرحلہ خان نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ کرپشن سے پاک شخص کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے، پارٹی کے بیانیے کو لے کے چلنے والا کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے، تیسرا جس کو پر پارلیمانی پارٹی کو اور تنظیم کو اعتماد ہو. اور آپ کو پتہ ہے وہاں وزارتوں کے حوالے سے اور مشیر کے حوالے سے خان نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ کے پی کی اسمبلی سے ممبران اسمبلی سے آپ کابینہ بنائیں، مشیروں کی اگر بات ہے تو ٹکٹ ہولڈر یا پھر تنظیمی عہدیدار جس کا نام دے دیں تو اس کو کابینہ میں شامل کیا جائے اور اس طرح ساتھ لے کے سہیل آفریدی ایک مضبوط ٹیم لے کے آگے بڑھے اور سہیل آفریدی کو مکمل اختیار دیا گیا ہے. تو یہ بات تھی، اس پر خیبر پختونخوا میں پوزیشن کلیئر نہیں ہو رہی تھی. اب عمران خان نے چونکہ سلمان اکرم راجہ کو کہا ہے، متعدد وکلاء کے سامنے بات ہوئی ہے، وکلاء سے میری بات ہوئی، وہاں کے ساتھی جو تھے وہاں موجود اڈیالہ میں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. اور اب بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو بڑی بات آپ کو میں بتاؤں، بڑی عجیب سی شاید پی ٹی آئی کے دوستوں کو لگے، پی ٹی آئی کے 3 رہنما ایم پی اے میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کی تصدیق کی کہ پارلیمانی پارٹی کے متعدد رہنما ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ان میں تو ایک نے یہ بھی کہا کہ اگر سہیل آفریدی پرانی کابینہ کو برقرار رکھتے ہیں جس میں بیرسٹر سیف یا پھر مزمل اسلم اور اس طرح کے لوگ ہوں گے تو اگر ہوں گے تو اس نے کھڑا ہوا اور کہا کہ قسم میں اٹھاتا ہوں کہ میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لے آؤں گا، لیکن ایسے افراد جو بانی پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق نہیں چلتے، ان کے ساتھ چلنے سے بہتر ہے ہم اپوزیشن کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں، بہتر ہے کہ چاہے کلیئر پوزیشن ہو جائے بجائے اس کے کہ آپ انہی افراد کو لیں. تو پارٹی کے اندر اس وقت اتنی کشیدگی ہے. جب ایک اور آپ کو بات بتاؤں، اگر بیرسٹر سیف یا مزمل اسلم کے حوالے سے تنازع ہے تو اخلاقی طور پر انہی دونوں افراد کو ایک قدم پیچھے ہو جانا چاہیے، عہدے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خونزادہ حسین یوسفزئی ہیں، وہ اپوزیشن اتحاد میں ترجمان ہے، ان کو بانی پی ٹی آئی نے پیغام بھجوایا کہ خیبر پختونخوا میں جاؤ، اگر تمہیں کوئی وہاں پوزیشن لینی ہے، وہاں پہ حکومت کے حوالے سے کوئی فیصلے ہیں یا چیزیں ہیں، تم جا کر وہاں پوزیشن حاصل کرو، وہاں پہ جاؤ کام کرو. بیرسٹر سیف نہیں ہے تو تم جا کر چیزوں کو دیکھو اور اس سے مضبوط انداز سے خیبر پختونخوا کی پالیسی میٹرز پہ تم اپنے ان پٹ دو. لیکن اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں اپوزیشن اتحاد کے ساتھ اس وقت اس پوزیشن پہ کام کر رہا ہوں کہ میرے لیے اپوزیشن اتحاد کے ذریعے ایک
مزاحمت کی تحریک چلانا زیادہ ضروری ہے، اور سہیل پہ مجھے زیادہ اعتماد ہے، وہ ٹیم کو مشاورت سے، اپوزیشن اتحاد سے لے کے چلے گا۔ یہ تو خنزادہ نے عمران خان کو پیغام بھجوا دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو پی ٹی آئی کے اندر رہنما ہیں جو عہدے کے حوالے سے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بالکل بیرسٹر سیف کو یا ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، باقی کوئی عہدے ایسے لے لیں یا انتظار کر لیں کہ کابینہ ایکسپینڈ ہوگی اس میں ہوگا، لیکن اس وقت تنازع کا سبب یہی چیز بن رہی ہے۔ اور میرے سوچ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہی ہوا تو سہیل آفریدی مشکل میں پڑیں گے۔ اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو، سہیل آفریدی اگر سیاسی فیصلے کریں گے تو سہیل آفریدی بچے رہیں گے، سہیل آفریدی کسی ایڈونچر میں گئے، سہیل آفریدی کسی طرح کے کسی گروپ بندی کا حصہ بنتے ہوئے بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے، جو ایک شخص جو سامنے نہیں آتا، سہیل آفریدی اگر وہ سنتے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں، اگر اس شخص کے مشورے پہ آپ نے عمل کیا جو پیچھے بیٹھا ہے ابھی تک سامنے نہیں آیا، تو آپ اس طرح مائنس ہوں گے کہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ میری ذاتی رائے ہے، آپ سیاسی فیصلے کریں گے تو آپ کو قوت ملے گی۔ آپ اگر سیاسی فیصلے کریں گے اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہوں، سنجیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں، سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی ہوں، لیکن اگر آپ نے سیاسی فیصلے کیے تو آپ کی عزت بھی بڑھے گی، آپ کے اقتدار بھی طویل ہوگا۔ لیکن آپ نے اگر کسی کی خواہش پر ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، سوچا طاقت کے ذریعے خان کی رہائی ہو سکے گی، اگر آپ نے یہ سوچا کہ کوئی نیا فارمولہ لے کے آتے ہیں، مشورے کے بغیر ہی چل پڑتے ہیں، ون مین شو کرنے کی کوشش کی، تو آپ ینگ ہیں، آپ کے لیے مشکلات آپ کی پارٹی کرے گی۔ اور وہی بیک اینڈ پہ خاموش جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے علی امین گنڈاپور کا راستہ کاٹا، جن نے علی امین گنڈاپور کے گروپ کا حصہ تھے، آپ کو پتا ہوگا سہیل آفریدی کو کہ ینگ پینل میں کون لوگ ہوتے تھے، تو انہی میں سے جہاں وہ لوگ اپنے گروپ کے علی امین گنڈاپور کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہیں، تو وہ ان کے لیے سہیل آفریدی کو مائنس کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ سیاسی فیصلے اگر کریں عقل اور دانش سے تو سہیل آفریدی ایک کامیاب اور بہتر وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ہی چیز ہے کہ انہیں سیاسی فیصلے کرنے چاہیے اور بہتر انداز سے اپنے ورکرز کے ہمراہ، تنظیم کے ہمراہ آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل، آپ نے جیسے بات کی کہ سیاسی فیصلے خود کریں، عمران خان سے مشورہ کر کے چلیں اور کسی کی بات نہ سنیں۔ گروپ بندی میں اگر پڑے تو مشکلات نہیں، ہوں گی، کسی کی بات ہوگی، یعنی یہ نیگیٹو سائیڈ میں انڈیویجول کیپیسٹی میں کسی کی بات نہ سنیں، مشترکہ پارلیمانی پارٹی کی اور اجتماعی سوچ پر آپ آگے بڑھیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اور اگر کسی ایڈونچر میں یا جس طرح پہلے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ بالکل کھلے عام آ کے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے عمران خان کو رہا کروائیں گے، تو پاکستانی تاریخ میں بدقسمتی سے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ عدالتوں کے ذریعے، ڈیل کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ہی حل نکلے ہیں، اور جتنے بھی سیاسی قیدی تھے وہ اسی طرح رہا ہوئے اور مفاہمت اسی طرح ہوئی۔ اور جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ بیرسٹر سیف کی اور مزمل اسلم کی، تو شیرازی صاحب نے کہا کہ ہم نے سخت الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن بظاہر دیکھا جائے جس طرح خبریں چلیں اور لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ کمپین چلائی کہ وہ کابینہ کا حصہ رہیں گے، اور تضاد اس میں چلیں جھوٹ کے بجائے تضاد کہہ دیتے ہیں، لیکن بیرسٹر گور کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے پیرول پہ رہا کیا جائے تو میں افغانستان والا اچھا، وہ کلیئر پکچر بتا دوں، یہ کلیئر پکچر بتا دوں، یہ پیرول پہ رہائی کے لیے بات نہیں ہوئی، یہ افغانستان کے کرائسس پہ بات ہو رہی تھی۔ تو اس نے خان نے کہا کہ یہ عجیب سے لوگ ہیں، مجھے پیرول پہ رہا کریں، میں جا کے 2 ملاقاتیں کروں گا، لوگوں کو موبلائز کروں گا، یہ کشیدگی ختم ہو سکتی ہے، یہ عجیب بات کر رہے ہو، ان کو جا کے سمجھاؤ کہ عقل کے ناخن لیں۔ یہ اس انداز سے بات ہو رہی تھی۔ وہ بیرسٹر سیف نکلتے ہوئے ریلیونٹ ہونے کے لیے انہوں نے بڑے خاص پیرائے میں وہ گفتگو لکھ دی۔ تو لیکن ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو میں نے کہا نا کہ ایڈونچر کا، اگر یہ خان کی رہائی کی کوششیں اپنے سر سے اتار کر تنظیم کو اور پارٹی کو دے دیں اور اپنی طرف سے مکمل اختیار انہیں دیں کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو سہیل آفریدی کی عزت ورکر کے سامنے میں بڑھ جائے گی، اپوزیشن اتحاد کی نظر میں بڑھ جائے گی، اور سب سمجھیں گے کہ یہ سب کو لے کے چلنے والا ہے۔ لیکن ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کا حقیقی چہرہ ابھی تک لوگوں نے نہیں دیکھا، یا ابھی تک مجھے بھی ان کا حقیقی چہرہ بطور وزیر اعلیٰ نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی کا قول ہے کہ کسی شخص کو طاقت یا اختیار ملتی ہے تو وہ بے نقاب ہوتا ہے، کلیئر اس کا چہرہ پھر اصل نظر آتا ہے، وہ اصلیت سامنے آتی ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سہیل آفریدی
کیا ثابت ہوتے ہیں، خود کو کیا ثابت کرتے ہیں، یہ وقت بتائے گا. لیکن مجھے جو وائبز آ رہی ہیں وہ جن افراد سے مشورہ آج کل کر رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں مثبت ہی رہیں گی. بالکل. اور چونکہ نوجوان ہیں، ابھی ان کو 2 دن ہی ہوئے وزیر اعلیٰ بنے، تو ان سے ابھی کوئی ایکسپیکٹ کرنا یا ان کی کوئی اس طرح کی مفروضوں پہ بات کرنا یا ان سے کوئی امیدیں رکھنا کہ کیا کریں گے، کیسا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے انہیں ٹائم لگے گا، ابھی کابینہ نہیں بنی تو ابھی ٹائم ہے. تو شیرازی صاحب، آپ نے بڑی خبر دی، تو ساتھ یہ بتائیے گا کہ عدالتوں سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے. عمران خان سے کل ان کی ملاقات نہیں کی گئی اور ان کی جانب سے اب ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کرنے کا کہا گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالتوں سے انہیں ریلیف مل پائے گا؟ پہلے تو کئی درخواستیں دائر ہوئیں، گنڈا پور صاحب کی جانب سے بھی ہوئیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. تو کیا سہیل آفریدی کو عدالتوں سے انصاف ملے گا اور وہ عمران خان سے مل پائیں گے؟ سہیل آفریدی اور عمران خان دونوں کو عدالتوں کے بجائے سیاسی فیصلوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور سیاسی فیصلے وہ کریں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور وہ فائدہ مند بھی ہوں گے. اور ایک اور بات بتاؤں، سہیل آفریدی کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. سہیل آفریدی نے کہا کہ بانی سے ملاقات میں نے کرنی ہے، میرا قائد ہے. تو آگے سے شہباز شریف نے کہا کہ میں معلومات لیتا ہوں اس حوالے سے اور آپ کو بتاؤں گا. پھر ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں پوچھ کے بتا. تو بس اس ملک میں عدلیہ کا، ملاقاتوں کا، طاقتور لوگوں کا اتنا اختیار ہے، تو ایسے میں سہیل آفریدی اور عمران خان دونوں کے لیے راحت اور مثبت راستہ سیاسی فیصلوں میں ہے، اپوزیشن کے مشترکہ لائے عمل میں ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو یہ بند گلی میں جاتے رہیں گے. اگر سیاسی فیصلے کرتے ہیں تو ان کو کے راستے کھلتے رہیں گے، نئے نئے مزاحمت کے انداز نظر آئیں گے. سیاست میں صرف چڑھائی کر دینا آپ کو بند گلی میں لے کے جاتا ہے، لیکن سیاست میں اگر مزاحمت کے مختلف انداز اپنائے جائیں تو آپ کچھ گین کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی عمران خان اور اپوزیشن اتحاد کے ہمراہ، پی ٹی آئی کے ہمراہ کچھ گین کرتے ہیں یا وقتی ریلیف کے لیے اپنے آپ کو پبلک میں پاپولر بنانے کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور نے بھی پبلک میں نعرے بہت لگائے، میں متھا رنگ دے گا، جو کرنا ہوا کیا ہوا. اب وہ گھر جا چکے ہیں، ڈی آئی خان میں بیٹھ کے وہ وہاں پر مالٹے کھائیں گے، وقت انجوائے کریں گے، دھوپ لگایا کریں گے سی این میں بیٹھ کے. عقل اور شعور کے ساتھ اگر آگے بڑھا جائے تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی سپیس لیتے ہوئے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ لڑائی کے لیے آپ کبھی راولپنڈی کی طرف دوڑیں، کبھی آپ 26 نومبر کو ادھر دوڑیں، تو پھر مشکلات ہوں گی آپ کے لیے. بالکل. جیسا آپ نے بات کی، لیکن ہمارے ملک کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو دیکھیں تو اتنا آسان نہیں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی اپوزیشن جماعت ہو، اس کے لیے کہ وہ مزاحمت کو چھوڑ کے مذاکرات کی بات کریں. کیونکہ کوشش کی گئی 2-3 بار مذاکرات کی، اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں، حکومت کے پاس خود پاور نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسائل حل کر سکے، جہاں ہم سے بات کر سکے. تو احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے لیے کیا مشکلات ہوتی ہیں، کابینہ میں کون آتا ہے، کیا بیرسٹر سیف اپنا جو ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں، یا پھر نئی نوجوان کابینہ کے پی سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی. تو یہ تھا آج کی ویڈیو. نیکسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو انشاءاللہ ضرور آگاہ کریں گے. مجھے اور حیدر شیرازی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.